प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी मामलात के हवाले से, और बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल हुए हैं। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा बड़े ख़ास मेहमान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे कुछ बात होगी। इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे आपके इल्म में होना चाहिए ये बात कि एक बलूचिस्तान का पसमानदा इलाका हरनई, जहाँ पे 7 अक्टूबर को ज़लज़ला आया है और उसके बाद बड़ी तबाही वहाँ पर हुई है। और अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि इन मामलात के ऊपर कोई बात अभी तक नहीं हुई। वैसे किसी भी मामले के हवाले से, महंगाई के हवाले से, किसी भी बात पर बयानात तो ये देते रहते हैं, लेकिन जब भी ख़ास तौर पे इस तरह की नागहानी आफात जहाँ पर आती हैं, उसके हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दामात होने चाहिए थे, जो कि नहीं हो सके। लेकिन सूरत हाल बहुत ज़्यादा अबतर इस वक्त है। तो ये जो फ़लाही तंजीमें हैं, ये हर तरह से अपना काम कर रही हैं। ख़ास तौर पे जो कोरोना वायरस के अंदर जो कुछ हुआ, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना था। ये फ़लाही इदारे मुख्तलिफ़ शहर कराची में काम करने वाले थे, जो मुतहर्रिक थे और अपने तौर पर वो काम कर रहे थे, लोगों तक जो है वो इमदादी अशिया पहुँचा रहे थे। उसी में एक नाम है फ़लाही इदारा अल खैर ट्रस्ट का, जो मुख्तलिफ़ हवालों से काम कर रहा है और माजी में भी काम करता आया है। जो खुश्क साली का जो मामला थर वगैरह में था, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक रहे। फिर जो बाग में, और ये जो आज़ाद कश्मीर में जो सिलसिला था 5 अक्टूबर वाला, वो तारीख का एक अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या था। एक बड़ी नागहानी आफत का हमें सामना करना पड़ा। वहाँ पर भी ये फ़लाही तंजीम जो, और इसके साथ साथ जो दीगर फ़लाही तंजीमें थी, उन्होंने अपना काम किया। और फिर बलूचिस्तान के अंदर, आफरान के अंदर कुछ अर्से पहले एक ज़लज़ला आया, उस वक्त भी बड़ी तबाही हुई थी। वहाँ पर भी ये फ़लाही तंजीमें काम करती रहीं। उसमें सर फ़हरिस्त जो है वो अल खैर ट्रस्ट रही। और अभी जो हरनाई में वाक़या हुआ है, मेरे साथ जो यहाँ मेहमान शख्सियत मौजूद है, उनसे भी आपका तारुफ़ करवाऊँगा। ये वहाँ पर पहुँचे भी, और जैसे ही ये ज़लज़ला आया है, उसके साथ ही चंद घंटों के बाद वहाँ पर जो है इमदादी कामों का जो है वो आगाज़ हो गया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, ये सब क्या मामलात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। जनाब मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, डिप्टी चेयरमैन अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ताहिर साहब, ये ज़रा अर्ज़ कीजिएगा कि आपकी जो तंजीम है, अभी जैसे हम कुछ देर पहले जिसका गुफ्तगू कर रहे थे, कि जहाँ पर भी इस तरह की नागानी आफात आती हैं, उस हवाले से जो है वो पहुँचते हैं और अपने तय कोशिश करते हैं, काम करते हैं। इस सिलसिला कैसे शुरू हुआ? पहले आगाज़ में थोड़ा इसका तस्करा करें कि कैसे ख्याल आया कि ये काम अपने ज़िम्मे लिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान में फ़लाही काम करना भी इतना आसान नहीं है। तो ये हमारा एक बड़ा अलमिया है। कैसे इसका आगाज़ हुआ, कैसे ख्याल आया कि ये काम शुरू किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 2000 के करीब, हम चूँकि एक बिजनेस कम्युनिटी जी। से ताल्लुक़ रखते हैं, जी। हमारे साथ पूरी पाकिस्तान के लोग इसमें शामिल है। जी। बिजनेस पॉइंट पे हम इकट्ठे हुए हैं, जिसमें कराची की अक्सरियत है, मेमन बिरादरी है, पंजाब की है, जी। बलूचिस्तान की है। तो बाद में साथियों ने ये मशवरा किया कि क्यों हम लोग वैसे भी कुछ न कुछ कर रहे हैं, तो इसको एक बाकायदा तौर पर लीगल तरीके से रजिस्टर न किया जाए, इसको क्यों एक रुख न दिया जाए, एक ऑडिट हो, इसका बाकायदा एक ठीक है। हिसाब किताब हो, एक ऑफिस हो, हेड ऑफिस हो, और बाकी मुल्क में जो है इसके शाखे हो या जी। ताल्लुक़ हो। तो फिर वो 2001 से तकरीबन, हमने इससे पहले 3 साल पहले हमने वैसे ही काम किया। जी। उसके बाद 2001 से बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन से काम ठीक। का आगाज़ किया ठीक। गया। तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता गया और जी। दोस्त मिलते रहे। उसके बाद जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान में इसके बुनियाद हमने डिज़ास्टर पे की खिदमात पे रखा कि पाकिस्तान में जो सानहात और वाक़यात आते हैं वो सर पेरस मद्देनज़र हमारे रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा तकरीबन 36 डिपार्टमेंट है छोटे मोटे, जिसको हम मदद कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें शादियाँ हो, या जिसमें छोटे छोटे बेवा, यतीम, स्कूल टीचर, और कफन दफन, और पानी का जी। बहुत सारे, यानी 36 डिपार्टमेंट ऐसी है कि जिस पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है। वो सर पेरस जो इसका बुनियादी वो है, वो डिज़ास्टर है, कुदरती आफात जो कुदरती आती हैं, आफात बिल्कुल और ठीक है। सानहात। ये ठीक। है ठीक ये है। है कुदरती आफात और सानहात में
بالاکوٹ کا زلزلہ ہوا، اس میں ہم نے 4.5 مہینے کام کیا ہے، 7 خیمہ بستیوں میں کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ آواران میں زلزلہ ہوا 2013 میں، زیارت میں زلزلہ ہوا، تربت میں سیلاب آئے، اور آپ کے سندھ میں 2010، 11، 12، 14 میں سیلابیں آئے، مظفر گڑھ میں سیلاب آیا، اس میں کام کیا، ورسک ڈیم پشاور میں سیلاب آیا، اس میں کام کیا ہے، اور اس کی سوات آئی ڈی فیس میں 2.5 مہینے کام کیا ہے، اور آپ کے تھر میں 2014 سے اب تک کام جاری ہے خشک سالی پہ، جس میں پانی، خوراک، فلاں جو ضروریات ہے وہاں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو کراچی میں بندر روڈ پہ واقعہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہے، سانحہ 600-650 دکانیں جلی تھی، اس میں ہم نے 28 دن وہاں کیمپ لگا کے وہ ان لوگوں کی سامان چانٹی کروایا، ٹرانسپورٹ مفت فراہم کی، 225 رضاکار ہم نے 28 دن ان لوگوں کو مہیا کیے۔ یہ آپ کراچی میں، اور بلدیہ فیکٹری کا واقعہ ہوا جس میں سب سے پہلے الحمدللہ الخیر ٹرسٹ نے ان لوگوں کو سپورٹ کیا، بعد میں کسی اور نے بھی سپورٹ کیا ہوگا، ہم نے ادھر اس کو سپورٹ کیا ہے۔ اور اس کی ساتھ ساتھ جو ہے ملک میں پوری پاکستان میں الخیر ٹرسٹ کام کیا ہے۔ ہنزت جھیل میں آیا تھا سیلاب، اس میں الخیر ٹرسٹ نے کام کیا۔ تو یہ اب گنتی کا نہیں ہے، تقریباً کوئی ایسا واقعہ شاید ہی رہا ہو جس میں الخیر ٹرسٹ نے اپنے قیام سے اب تک کام نہ کیا ہو۔ ہر ملے یہ کووڈ-19 کا جو ابھی حال ہی میں ہوا، بھرپور کام کیا، سینیٹائزر، ماسک، راشن، لوگوں کو سپورٹ، کیش وغیرہ، بہت مشکل تھا، تو یہ اس میں کام کیا ہے ہم، لاک ڈاؤن وغیرہ میں اب تک کر رہے۔ تو مسئلہ اسی سلسلے میں شروعات تو یہی ہے اور خدمات بھی یہ ہے، سلسلہ جاری ہے، اور تعاون جو ہے وہ تقریباً ہماری روٹین یہ ہے کہ ہم ڈیزاسٹر پہ لوگوں کو اپیل کرتے ہیں، وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ عام کیمپ شاید آپ نے اس 20 سال میں ہمارا کیمپ نہیں دیکھا ہوگا، ہم نہیں لگا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم کیمپ لگانے یا عام چندے وغیرہ کے نہیں قائل ہے، بلکہ لوگ خود اعتماد کر کے کام دیکھ کر کے ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب بھی واقعہ ہوا ہے، ہاں میں اسی طرف آتا ہوں نا ذرا، یہاں پہ تو لوگ شاید شہر کراچی میں رہنے والے یا ملک کے دیگر حصوں میں اتنا ان کو علم نہیں ہے کہ ہرنائی کے اندر جو صورتحال ہے، خاص طور پہ یہ جو فگرز بتائے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، جی 17 لوگ جو ہے وہ جاں بحق ہوئے ہیں، 200 کے قریب معمولی زخمی ہوئے ہیں، اور 30 کے قریب جو ہے وہ کریٹیکلی انجرڈ ہے۔ تو یہ بات کس حد تک درست ہے؟ کیونکہ وہ جو تباہی بظاہر نظر آ رہی ہے تو بڑے پیمانے پر ہوئی ہے۔ کیا یہ آپ کیونکہ وہاں سب سے پہلے پہنچے، یہ رات کو 3 بجے 3:30 بجے کے قریب میرے خیال میں یہ زلزلہ آیا ہے، 3:15 بجے، اور آپ کب وہاں پہنچے اور کب کام شروع ہوا، یہ بھی ذرا بتائیے سننے والوں کے علم میں۔ 3:15 بجے زلزلہ ہوا تو ہمیں تو پتہ نہیں چلا، پھر جیسے ہم صبح کی نماز کے لیے اٹھے تو ایک دوست نے مجھے میسج کیا السلام علیکم۔ میں حیران ہوا، ان کو، حالانکہ وہ کوئٹے کا تھا، ہرنائی کا نہیں تھا، تو میں حیران ہوا، ان کو میں نے عذرائے گپ شپ واپس میسج کیا کہ آپ اس وقت کیسے جاگے ہو، خیر تو ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا زلزلہ ہوا ہے ہرنائی میں اور ہم لوگ بھی یہاں خوف کی وجہ سے جاگے ہیں اور باہر بیٹھے۔ میں نے کہا تھوڑا سا مختصر تفسیر میں نے اس سے لی، پھر میں نے کہا فون بند کرو۔ جیسے ہی انہوں نے فون بند کیا تو میں نے ڈائریکٹلی ہرنائی ٹچ کیا۔ الخیر ٹرسٹ کی یہ طریقہ کار ہے، اس 20 سال میں الحمدللہ الخیر ٹرسٹ نے یہ کام کیا ہے کہ ملک کی 80% ڈسٹرکٹ میں ہمارے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ، جس سے 3 سے لے کر 14 افراد پر مشتمل ہے، اور یہ کمیٹی ٹوٹل والنٹیئر ہے، ٹھیک ہے، کوئی چارج نہیں ہے، لوگ خود والنٹیئرلی اس میں کام ہے، ریڈی ہے، اور جہاں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس کو ہم 15 منٹ میں ایکٹیو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے فون کیا تو ایک ساتھی کو کیا، رضاکار کو کیا، تو وہ چونکہ نیٹ ورک گڑبڑ تھا، دوسرے کو کیا، انہوں نے کہا کہ میں خود تھوڑا سا ڈیمیج ہوا ہوں، تیسرے کو جو ہے نا ٹچ کیا، انہوں نے کہا کہ میں ہرنائی اسپتال میں موجود ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہو؟ بولا کچھ نہیں ہے، 7 بج رہا ہے، اب تک جو ہے نا مریض آ رہے ہیں، دوائیوں کا مشکلات ہے اور ایمبولینسز کی مشکلات ہے۔ میں نے کہا آپ دوسرے کی مشکلات کو چھوڑ دیجئے، آپ خود تھوڑا سا حرکت کر لیں، میں آپ کو گائیڈ لائن دے رہا ہوں، آپ وہ کام کریں۔ ٹھیک ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. میں نے کہا آپ جو ہماری کمیٹی کا باقی ارکان ہے اس کو جمع کر دو بالکل ٹھیک ہے. اور ایک ڈاکٹر صاحب کو ہاتھ سے پکڑ کر کے ان سے یہ کہے کہ جو بھی ایمرجنسی میں جی آپ جی کو جی 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 چیزیں بالکل ٹھیک ضرورت ہے. ہے اچھا وہ یہ وہ گفتگو جاری رکھیں اور میں ذرا اس حوالے سے اور مزید جاننا چاہوں گا کیونکہ یہ بار بار بات دہرائی جا رہی ہے کہ جو انفارمیشن پہنچی ہے اس کی تاخیر اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے علاقہ کا جو محل وقوع ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ علاقہ کیسا ہے. جیسے ہم نے آوران کے اندر دیکھا تھا ذرا مشکل علاقہ ہے. ہرنائی کی کیا صورت حال ہے یہ بھی ذرا بتائیے گا. جی میں شاید آپ کی دونوں پوائنٹ پہ آتا جی ہوں. جی جی پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ہاں ڈاکٹر جی کو جمع ہاں کرنے کا. جی اس پہ ایک اس پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ آپ نے بتایا تعداد کتنا ہے جی اور جی ڈیمیج جی کتنا جی ہے جی اور دوسرا یہ دور دراز علاقے پہ آتا ہوں. تھوڑا سا میں آپ کو جی یہ جی بتاؤں پلیز پلیز. کہ تو میں نے کہا ڈاکٹر کو پکڑ کے لسٹ بنا لے اور میڈیکل اسٹور کے پاس جائے, میڈیکل اسٹور کی اکاؤنٹ نمبر مجھے دے دے. ٹھیک. جیسے ہی وہ میڈیکل اسٹور دوائیں گاڑیاں بھر رہے تھے اس وقت ہم یہاں سے پیسے میڈیکل اسٹور کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکے ٹھیک تھے. ٹھیک. تو 7:30 بجے ڈسٹرکٹ ارنائی کی ہسپتال میں الخیر ٹرسٹ کی ریسکیو اور ریلیف کا کیمپ لگ گیا تھا. ٹھیک. دوسرا مرحلہ ہم نے اس سے یہ کہا کہ آپ کسی ایمبولینس کا انتظار نہ کریں, ایمبولینسز تو وہاں پہ ہے ہی نہیں, ہے تقریباً ہی نہ نہیں. ہونے بالکل کے ٹھیک ہے. برابر ہے. پرائیویٹ گاڑیوں کو آپ ارینج کر دیں جتنا بھی ہے, جتنا آپ کی ضرورت ہے ٹھیک. تو وہ آپ ارینج کر لیں اور یہاں اسپتال میں کھڑی کر دیں. بالکل ٹھیک. تو انہوں نے ایسے ہی کیا, گاڑیاں بلا کے ایمبولینس کے طور پر اس کو زخمی کو لانا یا واپس کسی چیز کے. تیسرا مرحلہ دوپہر کا آیا. میں نے کہا جو بھی مریض آئے, 296 زخمی اس وقت آئے تھے, 296. 296 ٹھیک ہے. اسپتال میں. 296 میں نے کہا کہ اگر غریب ہے یا امیر ہے کسی کو میڈیکل اسٹور تک رسائی نہ ہو یا آپ یہاں سے دوائیاں دیں. بالکل ٹھیک تو ہے. الحمدللہ 2 ڈاکٹر وہاں بیٹھے. یہ نہیں کہ یہاں پہ چیک اپ, یہاں پہ بھی چیک اپ جاری تھا. جو ہاسپٹل میں مریض چیک کر رہے تھے وہاں پہ دوائی نہیں تھی, ڈاکٹر پرچی دے کر یہاں سے ہم دوائی دیں. بالکل ٹھیک. تو یہ کراچی کو میں نے کہا کہ کراچی کے لیے ایک چھوٹا سا بینر لگا لے, چونکہ یہ آپ کے کراچی سے ہو رہا ہے اور کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے میرے 20 سالہ تجربات میں. چاہے ہنزا جھیل ہو, چاہے کے پی کے ہو, چاہے پنجاب ہو, چاہے سیلاب ہو, چاہے کوئی بھی ڈیزاسٹر ہو, چاہے کسی بھی آپ وادی میں جائیں تو وہاں کراچی کے تختی آپ کو اسکول پہ نظر آئے گا, مدرسے پہ نظر آئے گا, کنویں پہ نظر آئے گا, اسپتال پہ نظر آئے گا. تو میں نے اپنے کمیٹی والے سے کہا کہ اگر جہاں پہ آپ چھوٹا سا بینر لگائیں گے تو وہاں پہ بڑے حروف میں کراچی کے لکھ لو. جب یہ کام شروع ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا ایف سی آئے, اس کے بعد جو ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے آئے, ڈائریکٹر خود آئے, ہمارے کیمپ کا دورہ کیا, اس کے فوٹیج موجود ہے. یہی ان کا الفاظ ہے کہ کراچی والے یہاں ہم سے پہلے کیسے پہنچ گئے. یہ ریکارڈ کہے قصہ ہے کراچی والوں کا. تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے, کراچی والے ایکٹیو ہے. تو یہ ہم نے الحمدللہ 3 دن وہ کیمپ وہاں لگوائے. جو زخمیوں کو یا کوئٹہ ٹرانسفر کیا گیا اور یا گھروں پہ ٹرانسفر کیا گیا اس وقت تھا. باقی یہ ریسکیو کا کام شروع تھا, ٹرانسپورٹ کے ذریعے جو ہے وہ مریض لاتے رہے. یہ دن تو ہم نے یہاں سے ان کو مکمل گائیڈ کیا گیا اور مکمل مصروف رہا. دوسرے دن میں یہاں سے روانہ ہوا. میں اپنی ٹیم کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ, اپنے بھرپور تیاری کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوا. اور میں نے وہاں پہ قرب جوار میں ٹینٹوں کا بندوبست کیا. میں نے کہا یہاں بڑے ٹرکوں میں جائیں گے تو مشکل کام ہے. وہاں سے قرب جواب شہروں سے ہم نے ٹینٹوں کا بندوبست کیا گیا اور راشن کی واپر مقدار میں آرڈر دے دیا گیا تھا. جو راشن پیکج تیار ہوتے ہیں, کوئی 25, 30, 26, 28 کلو کا راشن ہوتے ہیں ہمارا, اس کا تیاری کیا لی. تو میں یہاں سے سیدھا ہرنائی پہنچا. وہاں پہ الحمدللہ پھر ہم نے ریلیف کا کام شروع کر دیا. ریسکیو کا تو ختم ہو گیا تھا, ریلیف کا کام شروع کیا گیا. ریلیف کا کام اب ہم اس پہ آتے ہیں. ارنائی دور دراز علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے اور بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہاڑی علاقہ ہے اور جہاں پہ پہاڑی نہ ہو پھر وہ ناوے ہے پانی کا اور چھوٹے چھوٹے راستے ہیں, بڑی مشکلات ہیں وہاں. اچھا, پھر وہاں پودگیوں ہوئی تھی. ہماری روایت
قبائلیوں کا یا دیہاتوں کا یہ ہے کہ آپ اس کو 1 لاکھ روپے دو لیکن وہ اتنا خوش نہیں ہوتا ہے، اور یا تو خوش ہو جائے گا لیکن اگر آپ ان کو تعزیت نہ کرے تو بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے تو پری پودگیوں کی جو ہم نے لسٹ لی ہے، زخموں کا پوت ہونے والوں کا لسٹ لیے، جی اور اس کا عیادت کی، تعزیت کی، اور اس کے بعد جو زخمی ہے ان کی عیادت کی جو گھروں پہ منتقل ہوئے، جی اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک پیکج تیار کیا گیا تھا۔ جو پوت ہوئی تھی ان کی خاندان کو پیکج بھی ڈبل دیا گیا، کیش بھی دیا گیا اور خیمے بھی دیا، ماشاء اللہ اور جو زخمی ہوئی تھی ان کو کیش دیا گیا اور راشن دیا گیا۔ ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے پوری علاقے کا وزٹ خود بھی کیا، اور سامان بھی لے جا کے وہاں ان لوگوں کو اپنے ویران شدہ گھروں پہ دے دیے۔ بالکل ٹھیک ہے بہت ضروری ہے لیکن جی جی اب مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اتنی کم فگر کیوں بناتے ہیں، اس کی میں وجوہات، اسی طرف آ رہا تھا، اس کا ذرا جواب اس دیجیے کے جی وجوہات یہ ہیں کہ جو لوگ ہسپتال میں آ کر شہید ہوئے ہیں، جی فوت ہوئے ہیں، ان لوگ وہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہیں، جی لیکن دیہات والوں کا یہ ایک اصول ہے کہ جہاں پہ دیوار گرا اور بندہ مرا، اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس کا انتقال ہو گیا، شہادت ہو گیا، بالکل وہ چیک اپ کے لیے ہاسپٹل نہیں لاتے ہیں، بالکل ٹھیک وہ وہیں دفن کرتے ہیں، وہیں سے دفن کر لیتے ہیں، تعزیت کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، گورنمنٹ سے اس کو خود آتا ہی نہیں ہے، رجسٹر کراتا ہی نہیں ہے، اور گورنمنٹ وہاں جاتا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے تو اس وجہ سے گورنمنٹ کا جو فگر ہے، یا 17 یہ کہتے ہیں یا 18 کہتے ہیں، یہ وہ فگر ہے جو ہاسپٹل میں آ کر رجسٹر ہوئے ہیں، اور جو ہاسپٹل نہیں پہنچ پائے اور بالکل ٹھیک انتقال ہوا ہے، جس میں میں خود وہاں گیا ہوں، جس میں دعا فاتحہ کے لیے میں گیا ہوں، جی ان لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا نہیں تھا۔ کروایا ہوگا بالکل اس کا وجہ یہی تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری بندہ مر گیا، ہاں تو کیا اب اس کو ادھر رجسٹرڈ کیا لے کروائیں جائے، اسپتال لے جاؤ، 20 کلومیٹر 30 کلومیٹر لے جائے، پھر گاڑی میں لے جاؤ، کیا ضرورت ہے کیسے ہمیں، کر سکتے ہیں وہ ممکن نہیں کرتے ہیں۔ ہوں، تو اس لیے گورنمنٹ کی اور حقیقی فگر کے درمیان فرق ہے، فرق ہے زخمیوں کو بھی فرق ہے اور فوت شدگیوں کو بھی فرق ہے۔ ٹھیک اور ہے میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ نے ڈیمیج مکانات کا سروے کیا ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ اچھا یہ بڑا ضروری ہے، ہاں اس کا بھی ذرا بتائیے گا، کیونکہ مکانات کیونکہ جب تباہی آتی ہے اور خاص طور پہ زلزلہ جب آتا ہے تو سب سے زیادہ تو لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ صحت کے حوالے سے اور وہ جو امدادی جو ریلیف تھا وہ تو دے دیا، لیکن اب یہ پکے مکانات بنا کر دینا، تعمیر کرنا کیسے ممکن ہو سکے گا یہ بتائیں؟ ہمارے اداروں کا یہ اصول ہے کہ وہ 4 کیٹیگری پہ کام کر رہے ہیں، پہلے ریسکیو پہ کام کر رہے ہیں، پھر ریلیف پہ کام جی کر رہے ہیں، اس کے بعد بحالی پہ کام کر رہے ہیں، اس کے بعد تعمیرات اور کنسٹرکشن پہ کام کر آخری رہے ہیں، فیس میں آ رہے آخری ہیں ٹھیک فیس ہے میں آتے ہیں۔ تو الحمدللہ ریسکیو کے کام میں تو ہم نے 100% الخیر ٹرسٹ نے کام کر دیے تھے، اور ریلیف کے کام میں تقریباً حتی الامکان جہاں تک ہو سکا ریلیف کے کام میں راشن اور خیمہ بستر وغیرہ یہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سکون سے تھوڑا رہ سکیں۔ ٹھیک اب تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بحالی کا ہے، ہے یس تو تعمیرات وغیرہ کا آتا ہے۔ تعمیرات کا ابھی ہم نے شروع نہیں کیا، شروع کر رہا ہوں، ہمارے سروے مکمل ہے الحمدللہ، لیکن اس وقت جو ہے ریلیف کے کام میں ایک چیز کی کمی جی ہے، راشن وافر مقدار میں ہم نے مہیا کیا گیا، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا باقی ہے، البتہ اس وقت جو ہے نا ہمیں اشد ضرورت ہے خیموں کی۔ میں رات کو کراچی سے وہیں سے کراچی پہنچا ہوں، آج رات کو، یعنی آج 13 تاریخ کی شام کو میں پہنچا ہوں، جی آج صبح 14 تاریخ میں آپ کے ساتھ، بالکل ٹھیک ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بالکل اتفاق سے میں پہنچا ہوں، تو جی آپ کا فون آیا تھا تو مجھے آپ نے بلایا، اور یہ متاثرین کی آواز، میں کراچی کے عوام سے پرزور اپیل کر رہا ہوں کہ تعمیرات کا مسئلہ تیسرے مرحلے پہ ہے، لیکن اس وقت وہاں پہ سردی کا موسم ہے، میں خود وہاں پہ 3 4 5 دن باہر سویا ہوں، اور سردی میں سویا ہوں، کمبل میں سویا ہوں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اندر اگر کوئی جگہ محفوظ ہے تو اس میں بھی بندہ نہیں سو لوگ سکتا ہے، گھبراتے ہیں ابھی آفٹر شاکس کی وجہ سے، چونکہ میں گیا تھا تو جی 8 عشاء میں 8:02 پہ نماز کا ٹائم تھا، اس میں شدید جھٹکا آیا۔ اچھا آفٹر ہاں شاکس آ رہے ہاں، ہوں گے یہ بالکل تقریباً ایسے ہی 9 تاریخ تھا،
کہ جی جی دوسرا بالکل شدید 7 کے زلزلہ بعد آفٹر شاکس 9 تک آئے ہم ایسے ہی. 9 تک آیا، جو میں خود وہاں جی موجود تھا، جی لیکن باہر نکلے پھر اپنے آپ کو سنبھالا. تو اس وقت بھی میں نے ہاسپٹل پہ پورے طور پر، چونکہ میں وہیں تھا، میں نے ڈائریکٹ ہاسپٹل کو ٹچ کر دیا. تو وہاں پہ 15 زخمی آئے تھے، 15 زخمی آئے تھے، لیکن چھوٹے چھوٹے زخم آئے تھے، بالکل اور ٹھیک ہے. مرہم پٹی لگا کے اس کو اچھا طاہر صاحب گفتگو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. جناب محمد طاہر انصاری صاحب یہاں پر موجود ہمارے ساتھ تشریف فرمائے، ڈپٹی چیئرمین الخیر ٹرسٹ ریلیف فاؤنڈیشن کے، اور کار خیر کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. اور حال ہی میں ابھی جو بلوچستان میں زلزلہ ہرنائی میں آیا ہے علاقے میں، وہاں پہ جو ریلیف کا کام ہے وہ جاری ہے. اس میں کیا مشکلات ہیں اس حوالے سے بتا رہے تھے. بڑی مشکل صورتحال ہے، پسماندہ علاقے کے اندر کام بالکل. کرنا ویسے ہی مشکل ہے، اور پھر زلزلے کے اندر خاص طور پہ پریشانی جی یہ جیسا بھی آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک تو موسم وہاں پہ اب خراب ہے، اور دوسرا یہ کہ زلزلے کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر رہنے پہ مجبور ہیں. بالکل. اب یہاں سارا کام آپ نے جیسے بتایا خیمے کا تھا، میں چاہوں گا اس کے اوپر بتائیں کہ یہ جو کمی ہے اس کو کیسے پورا کر رہے ہیں اور کتنی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بھی بتائیں. جو دیکھنے والے ہیں، جو مخیر حضرات اگر تعاون کرنا چاہیں تو کس طرح کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ریسکیو کا کام تو بندہ نے چھوٹا موٹا کر کے کور کر دیا. ہسپتال میں زخمیوں کی تعداد بھی کم تھے، اور ریلیف میں راشن وغیرہ کا یہ آسانی تھی کہ ہر جگہ سے راشن مل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں سے روپے مہنگا یا سستا راشن کا ہم نے الحمدللہ وافر مقدار میں مہیا کیا گیا. لیکن اس وقت وہاں مسئلہ خیموں کا ہے. خیموں کی شدید ترین ضرورت ہے، اور میں خود وہاں پہ باہر سویا رہا. اور ظاہر ہے کہ باہر وہاں پہ ابھی سردی ہے، اندر کوئی نہیں باہر کوئی نہیں سو سکتا ہے، لیکن مجبوری کے تحت. اور دوسرے یہ تھا کہ اس سردی میں باوجود اس میں بس اللہ تعالیٰ کا شان ہے، مچھر بھی تھا. اچھا. تو ہاں، وہاں مچھردانیوں کی اور خیموں کی اشد ضرورت ہے. اگر کسی کا مکان بچا ہوا بھی ہے، دراڑے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ مکان میں نہیں سو سکتے. میں چونکہ 7 تاریخ سے ہم نے کام اسٹارٹ کیا تھا، اور میں 9 تاریخ کو وہیں تھا کہ 8:02 پہ شدید زلزلہ آیا، اور میں خود کمرے سے باہر نکلا. پھر یہ جو جتنی بھی رات ہم نے وہاں گزاری، میں نے باہر گزاری. اس وقت میں کراچی کی پوری پاکستان کے عوام سے اپیل کر رہا ہوں، اور یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ چاہے کسی سے ایک خیمہ ہو سکے، 1000 ہو سکے، جتنے بھی ہو سکیں، خیمے کی اشد ضرورت ہے ان لوگوں کو. اور الحمدللہ کراچی اس بارے میں انتہائی فعال اور ایکٹیو اور ہمدرد ہیں. تو میں امید رکھتا ہوں کہ لوگ ان متاثرین کے لیے خیموں کے وافر مقدار میں انتظام کریں گے. اس کے لیے الخیر ٹرسٹ ان کی ہر خدمت کے لیے تیار ہے، چاہے وہ خیمہ لے کے 1 ہو 1000 ہو. خیمہ لے کے ان کی تمام ٹرانسپورٹیشن اور وہ الخیر ٹرسٹ کریں گے. اور اگر وہ ساتھ میں نمائندہ بھیجنا چاہے، اس کی پوری رہنمائی کی جائیں گے. ایک ایک متاثر تک جو ہے ان کو پہنچا دیا جائے گا، ان کو خیمہ دیا جائے ذمہ داری کے ساتھ. تیسری مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ الخیر ٹرسٹ کے حوالہ کیا جائے تو وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ نام، گاؤں، والدیت، شناختی کارڈ نمبر، پورا ڈیٹیل الخیر ٹرسٹ پہنچا دیں گے. تو لہٰذا مجھے میرا پوری قوم سے، پوری پاکستان سے یہ درخواست ہے کہ اس وقت جو وہاں پہ مشکل ہے وہ خیموں کے ہیں. بچے سردی سے ٹٹر رہے تھے اور باہر کنڈرات پہ سو رہے تھے. تو وہ اوپر سے مچھر، وہ مچھر جب کھلے آسمان میں وہ ہو تو مچھر آئے گا، اور خیموں کی سخت ضرورت ہے. اور سردی، آپ بچے کو ایک کمبل پہ سلاؤ یا 2 میں سلاؤ، لیکن سردی اس پہ اثر کرے گا. صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ زکام اس کو لگے. تو لہٰذا قوم سے میری اپیل ہے کہ یہ دوسرے مرحلے میں خیمے کی اشد ضرورت ہے. جو راشن اور ریسکیو کا تو تقریباً مرحلہ چل رہا ہے، خیموں کی اشد ضرورت ہے.
تیسری مرحلے پہ بحالی ہے جو تعمیرات کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. تعمیرات کو میں نے وہاں جا کر الخیر ٹرسٹ کی ٹیم کے ساتھ وہاں مقامی کمیٹی کی رہنمائی میں ایک ایک گھر دیکھا, ایک ایک گاؤں دیکھا. جی. جو پکی آبادی تھی وہ کچھ نہ کچھ الحمدللہ بچا ہوا ہے, لیکن جو وہاں دیہاتی آبادی ہے, جو وہاں کی مٹی کے دیواریں, کبھی گئے ہو بلوچستان میں, جی اس جی. کی اکثریت جو دیواریں ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے مٹی تھے, کا. اور مٹی کے دیواریں تقریباً میرے خیال میں 70% وہ گر چکے, خراب ہو چکے. 70% تک. 70%. پوری گاؤں, جس گاؤں میں گیا ہوں اس گاؤں میں 48 گھر تھے. 48 میں سے تقریباً 42 گھر جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے تھے. 3-4 گھر جو ابھی نئے بنے ہوئے تھے پکے. اچھا, پھر میں نے ریسرچ کیا اور کچھ بزرگوں سے وہاں معلومات کی کہ کیا وجہ ہے کہ جو مٹی کا جو بنے ہوئے 100 سال سے بنے ہوئے مکانات ہیں اور وہ پکے ہوتے ہیں, لیکن وہ سب گر چکے ہیں, اور باقی جو ہے وہ تھوڑا سا بچے ہوئے. تو وہاں کے بزرگوں نے مجھے بتایا کہ 1997 میں یہاں اس سے زیادہ شدید زلزلہ آیا. جب وہ زلزلہ آیا تو مٹی کی دیواروں میں وہ سارے دراڑیں پڑ گئے تھے. جب دراڑیں پڑ گئے تھے تو لوگوں نے اس کو گرایا نہیں, دوبارہ تعمیر نہیں کیا, بلکہ اسی دراڑوں میں جو ہے لفائی کر کے گزارا کر رہا تھا. اب ایک دفعہ جب اور آیا تو اس کی جو قوت تھی وہ ختم ہو چکی تھی, وہ گر چکی تھی. تو خود وہ مقامات میں نے دیکھی جہاں پہ بچے جو ہے وہ مٹی کے نیچے تلے آ چکے تھے. یعنی ایک والد رو رہے تھے. میں نے اسی مقام پر اس کی تسلی کے لیے میں نے کہا اس بچے کے ساتھ, آپ کے ساتھ ہمدردی کے طور پر میں خیمہ اپنے کندھے پہ لے جا رہا ہوں, اور راشن گاڑی دور کڑی کر کے, چونکہ وہاں نہیں جا سکتے تھے وہ تھے, میں نے کہا اس مقام پہ آپ کو سارا ریلیف مہیا کروں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ 3 بجے زلزلہ ہوا اور ہمارے بچے, ہمیں یہ پتہ نہیں چلا کہ کون بچہ کہاں گر گیا ہے, دفن ہے. پھر یہ بچہ تقریباً سارے گاؤں مل کر کوشش کرتے کوئی 11:30-12 بجے ہم نے یہ بچے مٹی سے نکالے. یہ خود میرے آنکھوں کے دیکھا حال ہے. بہرحال مسئلہ یہ ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے بتایا تھا کہ گورنمنٹ کا فگر اور آپ کے فگر میں فرق, اس کا وجہ یہ ہے کہ دیہاتوں میں یہ خاص کر کے بلوچستان بلکہ ہر دیہات میں یہ روایت ہے کہ وہ گورنمنٹ وہ رجسٹریشن کر رہے ہے جو اسپتال تک پہنچا ہو. گورنمنٹ نے کسی قسم کی دیہات میں جا کے سروے نہیں کیا کہ کون مرا ہے کون زندہ ہے. گورنمنٹ وہ جو اسپتال میں رجسٹر ہوا ہو اسی تعداد کو گنا جاتا ہے, چاہے زخمی ہو چاہے. لیکن ایسا آپ کو درجنوں بچے اور بوڑھے آپ کو شہید ملیں گے کہ جو اسی وقت شہید ہوا, انہوں نے غسل دے دیا, مقامی قبرستان میں دفن کر دیا. تو اس کی گورنمنٹ کے پاس 30-40-50 کلومیٹر لا کے وہاں کی روایت ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سے لوگ تھوڑا سا مایوس بھی ہے کہ اگر ہم رجسٹر بھی کریں پتہ نہیں مدد دیں گے یا نہیں دیں گے. آج 1 ہفتہ پورا ہو گیا, ٹھیک ہے. کل کے علاوہ کل میں نے سنا ہے جب میں سفر میں تھا واپسی پہ, کسی نے مجھے فون کیا کہ یہاں پہ کسی نے گورنمنٹ کے بندے نے خیمے دیے لائے ہیں. کل کے علاوہ 7 دن میں گورنمنٹ نے وہاں ایپسی کی چند خیموں کے علاوہ ECDC صاحب نے ایک ہی خیمہ نہیں دیا ہے. 1 ہفتہ یہاں, اور 1 کلو دال نہیں دی ہے. اچھا, یہ میں پوچھنا چاہوں گا, جیسے آپ نے مختلف جگہوں پر ریسکیو کا کام کیا, لوگ جب بھی ایسے کوئی تنظیمیں کام کرتی ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں, سرکاری ادارے یا وہاں پہ جو سرکاری نوکر ہیں, لیکن یہاں پہ کیا صورتحال تھی یہ بھی تو ذرا بتائیے. میں تو بڑا حیران ہوں کہ سن کے جب آپ نے بتایا کہ جب آپ سامان لے کر گئے تو انہوں نے کہا یہاں پر اس کو جمع کرائیں پھر ہم اپنے ذریعے کریں گے, یہ کیا سلسلہ؟ یہ میں 2001 سے تسلسل کے ساتھ, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ میں نے ہر جگہ کام کیا, اور ہر سال ہی کوئی نہ کوئی ناگہانی آفات آئی ہے, ہر سال میں 2 مرتبہ بھی آتے ہیں, لیکن میں ہر ریلیف وہاں کام کر رہا ہوں اور بذات خود کوشش کروں. کمیٹی ہے لیکن میں اس میں خود جاگے کام. لیکن مجھے ایسا یعنی سوات IDPs جیسے خطرناک آپریشن میں اور یا آواران کی زلزلے میں ہمیں کوئی ایسا مشکل نہیں آیا, جبکہ آواران کے زلزلے میں
وہ جہاں پہ ناراضگی وغیرہ ہے گورنمنٹ وہاں کام نہ کر سکتے تھے، شاید نہ کر رہے، لیکن ہم نے اندر پہاڑوں میں جا کے کام کیا ہے. ٹھیک ہے. میں نے گورنمنٹ کا عوام کے ساتھ ایسا دوری کا واقعہ نہیں دیکھا ہے جیسے ہرنائی کے واقعے میں دیکھ رہا ہوں. ہرنائی میں یہ ہوا ہے جو مجھے خود ایک اجنبی لگا کہ ای سی اور ڈی سی صاحب جو ہے جو لوگ یہاں سے سامان لے جاتے ہیں وہ اپنے کیمپ میں جمع کر رہے ہیں. میں تو اکثر وہاں ڈی سی صاحب کے پاس جاتا رہتا ہوں، لیکن جب میں نے یہ دیکھا مجھے یقیناً تھوڑا سا مایوسی بھی ہوئی اور غصہ بھی ہوا. پھر میں نے وہاں پہ ریکویسٹ کیا، پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس میں نے ریکویسٹ کیا کہ اس سے لوگوں کا ہمدردیاں ٹوٹ جاتی ہیں. ایک بندہ کراچی سے راشن اور خیمہ کندھے پہ اٹھا کے لائے ہیں اور 24 گھنٹے سفر کر رہا ہے، ٹرکوں میں خوار ازار ہو رہا ہے، ادھر آ کے اپنے کسی بھائی کو دینا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس سے کہیں کہ آپ ہمارے کیمپ میں داخل. اچھا میں کھل کر کے آپ کو یہ بتاؤں کہ 2010-11-12 سیلاب میں مجھے سندھ گورنمنٹ نے بلایا گیا. بہت اہم وی آئی پی میٹنگ تھی کہ ہمیں جو ہے سپورٹ کیا جائے. اس وقت سندھ گورنمنٹ کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم نے اس سے کہا صاف ستھرا، اس میں گورنر صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا، صدر صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا، شرجیل میمن صاحب بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے وزراء بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے بتا دیا تھا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں ایریا بتاؤ، لیکن آپ کی سسٹم کو بعض لوگ جو ہے 1 کلو دال بھی نہیں دینا چاہتے. ہمیں 10 ٹرک دینا چاہتے ہیں لیکن سسٹم کو نہیں دینا چاہتے. اس کی وجہ ہے کہ لوگوں نے سسٹم اتنا ڈیلے ہے. جب آپ کی گلشن معمار میں 14,500 لوگ سیلاب متاثرین جمع تھے تو وہاں پہ کمشنر صاحب نے مجھے فون کیا کہ خود اقرار کیا کہ ہمارا سسٹم ڈھیلا ہے، بل پاس ہوگا، پھر کانا ہوگا، پھر یہ ہوگا، لہٰذا سسٹم آپ کا تیز ہے، آپ ان کی سپورٹ کریں، ہم پھر بعد میں آپ کو پیسے دے دیں گے. لیکن وہ پیسے 2010 سے آج تک بقایا ہیں، نہیں دیے. میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کہ آج تک بھی نہیں دے رہے ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت سسٹم تیز اور سلو کا دنیا بھی قائل ہے اور ماننا بھی پڑے گا. جب آپ 3 بجے زلزلہ ہوتے ہیں اور 7:30 بجے کراچی سے کیمپ لگتے ہیں ہرنائی میں، تو میرے خیال میں اس سے اور تیزی سپیڈ ناممکن ہے، کیا ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا اداروں کا، خیراتی اداروں کا، ٹرسٹوں کا انتظام جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے سسٹم سے تیز ہے، چونکہ یہ بااختیار ہوتے ہیں. اس کی میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سوات آئی ڈی پیز میں میں کام کر رہا تھا. سوات آئی ڈی پیز میں ہم نے تقریباً 2.5 مہینے میں کام کیا. مردان کے کیمپ میں ہم موجود تھے. وہاں پہ 3 ٹرک سامان مجھے کسی نے بھیجا تھا، ایک دن بھیجا، اور اتفاق سے میں نے وہاں پہ کمیٹیاں بنا کے وہ سامان متاثرین میں آئی ڈی پیز میں تقسیم کر رہا تھا. مجھے نہیں معلوم تھا کہ جس نے بھیجا ہے وہ ایک لیڈیز تھی. اور دوسرے دن وہ 12 بجے وہ آئے. جب وہ آئے وہ سامان تقسیم ہو رہا تھا اور سامان آدھا تقسیم ہو چکا تھا، آدھا رہ گیا تھا. تو اس لیڈیز نے جب دیکھا، ہمیں دیکھا، سامان کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، تو بعد میں میرے پاس آیا کہ حاجی صاحب اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، ایک ہی سوال کروں کہ میں یو کے میں این جی او میں کام کر رہا ہوں اور پاکستان میں بھی کر رہا ہوں، لیکن میں نے اتنی سپیڈ سے کل میں نے سامان بھیجا ہے اور آج لوگوں کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں پہنچ گیا. اس سپیڈ کی وجوہات کیا ہے؟ تو ہم نے اس سے کہا کہ میں تو اور کچھ نہیں جانتا ہوں. سپیڈ کی وجوہات یہ ہے کہ 2-3 ہیں. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ جیسے مال آیا انٹری ہوا اور لسٹیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم نے کمیٹی بنایا، متاثرین کی کنٹیکٹ اور ان کو بلایا اور لین پہ کھڑا کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری لوازمات مختصر ہے، اتنا لمبا نہیں ہے. میں ٹرسٹ کی دوسرا بندہ ہوں یا تیسرا بندہ ہوں، میں آلریڈی گراؤنڈ پہ موجود ہوں. اور میں گراؤنڈ پہ موجود ہوں، میں کمرے میں نہیں ہوں، میں اسی میں نہیں بیٹھا ہوں، دفتر سے بیٹھ کر کام نہیں ہو رہا، لہٰذا میں گراؤنڈ پہ موجود ہوں. تو اس وجہ سے ادھر سے آیا انٹرویو ہوا، ادھر سے جا رہا ہے انٹرویو ہو رہا ہے ایک ایک بندے کا. تو بہرحال میں اس بات پہ آ رہا ہوں کہ گورنمنٹ سے میں درخواست کر رہا ہوں، بلوچستان گورنمنٹ سے، چاہے وہ ہمارے فورسز کی طرف سے ہو یا ڈی سی اور ای سی صاحب کی طرف سے ہو، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ کھلم کھلا لوگوں کو کام کرنے دے، اور اس سے محبت بڑھتا ہے.
اس سے لوگوں کے درمیان صلح رحمی بڑھتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا ہمدردی بڑھتے ہیں اور ان کی مشکلات حل ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک آج اگر میں نے 1000 یا 10 یا ایک کسی بندے کو خیمہ دیا یا راشن جی دیا ہے یا ریسکیو پری میڈیکل کیمپ لگوایا ہے، بالکل آج میں آپ کو کہوں کہ جب سے میں صبح سے وہاں سے روانہ ہوا ہوں، کل پہنچا ہوں، میں اگر اپنے واٹس ایپ آپ کو دکھاؤں کہ جو لوگوں کی دعائیں مجھے واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں، بتائیں میں وہ واٹس ایپ پہ نہیں گن سکتا ہوں۔ وہ لوگوں نے کیا وہ قبائلی اپنے انداز میں اشعار بنائے ہیں، ہمارے پیچھے بھیجے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اور میں امید کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بحالی میں بھرپور الخیر بالکل چش ٹھیک ہے، کردار بھی ادا کر رہے ہیں۔ بحالی کا تعمیرات کا تیسرا مرحلہ ہے اس وقت، خیموں، مچھردانی اور راشن کی اور ضرورت ہے، گینتری، بیلچے اور ٹرالی کی، ان بالکل چیزوں کی ٹھیک ہے، اشد ضرورت ہے، جس سے ایک ہو سکے 1000 ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، وہاں تک پہنچانا یہ الخیر ٹرسٹ کی ذمہ داری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ خود تقسیم کرے، اپنے ذریعے سے پہنچائیں، ہم ٹھیک ان کا رہنمائی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو صاحب بہت شکریہ کہ آپ مصروفیت کے باوجود یہاں پہ تشریف لائے، آپ نے گفتگو کی، اور یقیناً بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم نہیں تھا، اور یقیناً جو پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کو بھی اتنی صحیح طور پر آگاہی نہیں تھی۔ آپ نے بتایا کہ اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے، تو یہ وہاں پہ خود موجود ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اور جن چیزوں کی اس وقت سب سے زیادہ شد ضرورت ہے اس کے یہاں پر انہوں نے آپ کو نشاندہی بھی کی، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بڑے خوشی کی ایک بات ہے، جیسے بھی طاہر صاحب نے اس کا تذکرہ کیا ہے، کہ ہم ہر معاملے میں خاص طور پہ کار خیر میں پیش رہتے ہیں، اور جس طرح یہ یہاں کراچی سے جا کر وہاں پر پہنچے اور انہوں نے کام کیا، تو یہی گزارش ہے تمام مخیر حضرات سے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کر ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور خاص طور پہ اس وقت جو سب سے زیادہ وہاں پہ ضرورت ہے ان چیزوں کی، اس کے بارے میں انہوں نے نشاندہی کی ہے۔ تو سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ آگے بھی دیگر معاملات ہیں جس کے اوپر ہم گفتگو کرتے رہیں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اس سے جڑے اور دیگر بہت سارے معاملات تھے جس کے اوپر بات کرنی ضروری تھی، لیکن انشاءاللہ آگے جا کے اس کے اوپر ضرور بات کریں گے، اور کوشش کریں گے اسی طرح کے جو دیگر عوامی مسائل ہیں اس کے اوپر اپنے پروگرامز میں گفتگو کرتے رہیں۔ تو پروگرام کا وقت اب یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو دیجیے